अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। बड़ी ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर इस टाइम पे यही चल रही है कि आया हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात किस नतीजे पे पहुंचे। 24 नवंबर की इमरान ख़ान की लॉन्ग मार्च की कॉल जो है उस पर बाकायदा अमल दरामद हो रहा है और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपोजिशन के मुज़ाकरात, मतलब इमरान ख़ान के और इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नाकामी से दो चार हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में दोनों तरफ से कुछ लेन देन होता है जबकि इमरान ख़ान लेन देन के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने टाइम दिया है कि आप 24 नवंबर की कॉल को ख़त्म कर दें, ये मुज़ाहरा ख़त्म कर दें तो 30 नवंबर तक आपको आपके केसेस में रिलीफ मिलता नज़र आएगा। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो पार्टी की क़ियादत कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि इमरान ख़ान को रिहा करके पुख्तनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए या बनीगाला या ज़मान पार्क में नज़रबंद कर दिया जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि किसी तरह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा हो। माशी अदम इस्तेहकाम जो है वो माशी जो पाकिस्तान की माशी हालत है वो जुज़वी तौर पे कामयाब जा रही है, मतलब फुल आप उसको कामयाब नहीं कह सकते, मगर स्टॉक एक्सचेंज जिस हद से अबूर कर रहा है, जिस हद से तेज़ी से जा रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा हो। क्योंकि बार बार कभी धरनों की कॉल होती है, कभी कौमी असम्बली में, कभी सूबाई असम्बलीज़ में जो है वो नारेबाजी होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो तकारीर होती हैं और वाकआउट वग़ैरह होते हैं। और यहाँ पे इमरान ख़ान धरनों की कॉल ले देते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पे झड़पें होती हैं, धरने होते हैं, तो उससे जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बन नहीं पा रहा। 3.25 साल में हमने देखा है इमरान ख़ान जब से गए हैं, जो PDM की गवर्नमेंट थी, इमरान ख़ान 3.25 साल हुकूमत करने के बाद 1.25 साल जो है PDM ने गवर्नमेंट की। उसके बाद निगरान सेटअप आया। निगरान सेटअप में भी पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहली बार देखा कि निगरान सेटअप में जो है वो PDM के, मतलब सियासी जमातों के जो इस टाइम पे हुकूमत में हैं उनके ही नुमाइंदे शामिल थे, उन्हीं ही पे निगरान हुकूमत बनाई गई थी और 3 माह की हुकूमत को 1 साल तक गैर क़ानूनी तौर पे खींचा गया। अब ये हुकूमत जो है 8-9 माह इन्होंने भी गुजार लिए। तो ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इनका तसलसल 3.25 साल से चल रहा है, मगर इन 3.25 साल में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं किया जा सका। हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके। इंतखाबात से पहले 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान छीन लिया गया और यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4-5वें नंबर की जमात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो थे वो जेल में थे, सीनियर अहदेदार जो थे वो रुपोश थे, ज़्यादातर 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार थे। उसके बावजूद वो लोग जो नए थे, जिनको कोई जानता नहीं था, जो अननोन पर्सनालिटीज़ थी, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट दिए गए। और जब उनको टिकट दिए गए तो उनको कागज़ात जमा कराना कितना मुश्किल था ये भी पूरे पाकिस्तान ने देखा। उनसे कागज़ात छीने गए, उनको तज़हीक आमेर निशानात दिए गए। लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर पाएगी। जो तजिया निगार हैं, जितने भी हैं पाकिस्तान के तजिया निगार, हम सब जानते हैं कि उनकी किसी न किसी पार्टी से सियासी एफिलिएशन होती है, ताल्लुक़ होता है या पार्टी की तरफ झुकाव होता है। ज़्यादातर हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में देखा कि 1 माह पहले जो मोमेंटम सहाफ़त में बनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4-5वें नंबर की जमात है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए लोग जो थे और ज़्यादातर तजिया निगार इस बात में भी अपनी राय का इजहार खुल के करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर गिरफ़्तार है, उनके जो सीनियर कारकुन हैं, सीनियर अहदेदार हैं वो गिरफ़्तार हैं, हज़ारों कारकुन जेलों में हैं, 9 मई के मुकदमात हैं उन पे, कोई जिन्होंने कागज़ात जमा कराए हैं वो इतने पॉपुलर है नहीं। आपने पोलिंग बूथ पे काम करना पड़ता है, आवाम के साथ मिलना पड़ता है, इलेक्शन के दिन लोगों को इंगेज करना पड़ता है, गाड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं। इस सब के बावजूद इस ट्रेंड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत साबित किया और सिर्फ इमरान ख़ान ने जिस बंदे को टिकट दिया है, चाहे उसका निशान जूते का क्यों ना हो, उनको लोगों ने ढूंढ के वोट दिए। ना ही उनकी कोई इलेक्शन कैंपेन थी, ना ही उनका कोई जलसा था, ना ही उनका कोई मुजाहरा था। मगर कमाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी लिखा जाएगा कि आम वर्कर अननोन पर्सनालिटियों ने इलेक्टेबल्स को हरवाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इलेक्टेबल्स जिनका राज होता है, जो कहा जाता है इलेक्टेबल्स के बारे में कि एक वो रियासत के बादशाह होते हैं, अपने ज़िले अपने डिस्ट्रिक्ट के बादशाह होते हैं, उनके बगैर कुछ नहीं होता। वो तसलसल से 20-25-30 सालों से जीतते आ रहे हैं। उनको ऐसे लोगों ने हराया जिनको लोग कोई जानते नहीं थे। वजह क्या थी कि इमरान ख़ान की तस्वीर पीछे थी।
تو کئی موقعوں پہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے غلط ثابت کیا۔ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ 9 ماہ پہ زور دی ہوئی ہے، اسپیشلی یہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے حکومت کے۔ وفاقی حکومت اس ٹائم پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر عوام کی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک مضبوط حکومت ہے کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ ایک کمزور حکومت کو ایک مضبوط حکومت بنایا گیا ہے اور ان کو حکومت دی گئی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، مگر 9 فروری میں فارم 47 پہ جو کلیم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ہماری فارم 47 ہمارے پاس ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے لوگوں کو اسمبلی میں بٹھایا گیا ہے۔ پھر جس طرح سے حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ جو بڑی بات تھی کہ آرمی چیف کو، نیول کو اور بحریہ چیف کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی، مطلب ان کی جو ملازمت تھی ان کو 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا۔ اب آرمی چیف جو ہیں وہ اس ٹائم پہ 2027 تک ملک کے آرمی چیف رہیں گے، اور پاکستان میں ملک کا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو چاہیے تھا انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے۔ عدلیہ کے بارے میں جو 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے، جو ایکسٹینشن لینی تھی وہ بھی لے چکے۔ اب اس حکومت سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کام لے لیے، مگر اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اسی حکومت کو جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور سیاسی عدم استحکام کو اگر ختم کرنا ہے تو عمران خان سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ یہ جو عرصہ گزرا ہے اس دوران اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پہ دیوار سے لگا دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان سے کوئی بات چیت نہیں چل رہی تھی۔ کئی دفعہ عمران خان نے بات چیت کرنے کی بات کی مگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ 24 نومبر کی کال جو عمران خان نے دی ہے، اور یہ ایک بڑی منظم کال ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اور جتنے بھی سینئر عہدیدار ہیں ان کو پختونخوا بلا لیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ ہر MNA ہر MPA 10,000 5,000 2,000 ٹکٹ ہولڈر، اور جو ڈسٹرکٹ اور صوبائی صدور ہیں وہ 1,000 اور 500 لوگ لے کے آئیں گے۔ اب اس معاملات میں فنڈنگ کی کمی تھی، ذمہ داری MNAs MPAs کو دی گئی ہے، اور ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ 3 لاکھ روپے MNAs کو دیے گئے ہیں اور 3 لاکھ روپے MPAs کو دے گئے ہیں، اور 2 لاکھ روپے جو ہے وہ بڑی سیٹ والے MNA کو دی گئے ہیں تاکہ وہ تھوڑی بہت ارینجمنٹ کر سکے۔ ISF کا بیچ میں اہم کردار ہے۔ ISF کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر کی ISF جو ہے، جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے 10-12-15 ہزار لوگ جو ہیں یوتھ کے اور ISF کے، انہوں نے پہلے سے ہی ایبٹ آباد، ہزارہ، ہری پور، جتنے بھی ہزارہ کا ایریا ہے، پنڈی، اسلام آباد، یہاں پہ پہلے سے پہنچ گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے یہ 24 نومبر کی کال کو، جس کو لانگ مارچ کہا جا رہا ہے، کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی جو مذاکرات اس ٹائم پہ صدمدری چل رہی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ مذاکرات میں اس لیول پہ اپنے جو 3 مطالبات ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اوپن ایک چیز دی ہوئی ہے کہ آپ یہ کال مؤخر کر دیں تو آپ کے ساتھ آگے جا کے بات ہو سکتی ہے، اور 30 نومبر کے بعد آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ عمران خان کے خلاف جو بڑے مقدمات تھے، توشہ خانہ کا توشہ خانہ 2 جو بنایا گیا، توشہ خانہ 1 میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، سائفر جو بڑا کیس کہا جا رہا تھا اس میں ان کی ضمانت ہو گئی، القاعدہ ٹرسٹ میں ان کی ضمانت 190 ملین پاؤنڈ میں ہو گئی ہے۔ عدت کا کیس عدالت نے اڑا دیا تھا۔ 4 کیسز میں عمران خان کو 31 سال کی سزا سنا دی گئی تھی جن میں ان کی ضمانتیں ہو گئی۔ اس کے بعد توشہ خانہ 2 کا مقدمہ قائم کیا گیا، توشہ خانہ 3 کا مقدمہ قائم کیا گیا، جن میں عمران خان جیل میں تھے۔ وہ کل جو ہے میاں گل اورنگزیب اسلام آباد کی عدالت نے ان کو اس میں بھی بیل دے دی، ضمانت دے دی ہے۔ اب عمران خان صرف 9 مئی کے مقدمات میں، اور وہ مقدمات ہیں جو 54 مقدمات پنجاب میں درج کی گئے ہیں، جو احتجاجی مظاہروں میں، توڑ پھوڑ میں، 9 مئی میں، یہ مقدمات ہیں، جبکہ 62 مقدمات جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں۔ اسی طرح 7 FIA میں چل رہے ہیں اور 2 نیب میں ہیں۔ نیب میں جو 2 چل رہے ہیں ان میں 1 میں تو ضمانت ہو گئی۔ تو یہ باقی مقدمات میں عمران خان کی ضمانت آسان ہے، وہ ہو سکتی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو، معاشی طور پہ جو جزوی طور پہ تھوڑی بہت کامیابی مل رہی ہے، اب آگے جا کے معاملات مزید خراب نہ ہوں، کیونکہ 3.25 سال میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا۔
ادھر عمران خان جو اڑے ہوئے ہیں اپنی 3 مطالبات پہ کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے، 26ویں آئینی ترامیم میں جو عدلیہ کا حلیہ بگاڑا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے اور ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ اب عمران خان کے کارکنوں کو رہائی کی بات تو چل رہی ہے، مگر عمران خان نے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو 83-80 لوگ جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے اور آلموسٹ کمپلیٹ ہیں، جن میں ان کے بھتیجے جو ہیں وہ بھی ہیں حسان نیازی، کہ ان سب کو رہا کیا جائے۔ تو اب یہاں پہ بات ذرا پھنسی ہوئی ہے کہ کیسے ان 83 ملزمان کو جن کا ٹرائل آلموسٹ کمپلیٹ ہے ان کو کیسے رہا کیا جائے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یکدم اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورے بھی دیے جا رہے ہیں اور انہوں نے بڑا سوچا بھی اس پہ ہے کہ اگر عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں، ان کو باہر لے کے آتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا کہ آپ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو کسی بھی طور پہ ختم نہیں کرنا، اس حکومت کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب یہاں پہ عمران خان تو ایک خاموشی اختیار نہیں کریں گے، اور دوسرا حکومت اسٹیبلشمنٹ کو ڈر بھی ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنے سے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ بڑی مشکل سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی رہائی ہوتی ہے تو وہ اگر پختونخوا میں ہوتے ہیں تو وہ ایجیٹیشن کریں گے، مزید اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور الغار کریں گے، جو اس حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ اگر عمران خان باہر نکلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکومت دڑام سے گر جائے گی، کیونکہ انتہائی کمزور حکومت ہے، اور عمران خان جو مطالبات کر رہے ہیں کہ مجھے میرا مینڈیٹ واپس دیا جائے، تو چھینی ہوئی چیز کون واپس دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو چھینی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس دے دی جائے۔ تو حکومت بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو بڑی قریب 3 سال اس اسٹیبلشمنٹ نے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کے ساتھ گزارا ہے، تو اس حکومت کے ساتھ وہ جو ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے تمام جو چیزیں وہ مانگ رہی ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ عمران خان سے جو متبادل چیز مانگی جا رہی ہے ڈیل کے نتیجے میں، وہ عمران خان دے نہیں پا رہے، تو یہ مذاکرات مزید آگے نہیں چلیں گے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی صوبائی چیف سیکرٹری پختونخوا کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کوئی بھی وسائل، سرکاری وسائل استعمال نہ کرے، نہ ہی وہ سرکاری ملازمین اور نہ ہی پیسوں کا بے دریغ استعمال کرے، یہ استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔ یہ باقاعدہ ایک خط لکھا ہے، آرڈر دیا ہوا ہے چیف سیکرٹری پختونخوا کو۔ اب جو وسائل ہیں صوبے کے وہ بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے اور اپنے طور پہ جو ہے وہ کرینیں منگائی جا رہی ہیں۔ تو زیادہ تر کرینیں جو ہیں 10-12 کرینیں ابھی انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو ہدایت دی گئی تھی، اور ابھی تک جو ہے وہ 8-10 کرینیں جو چھوٹی موٹی ہیں ان کا انتظام، شیول، اسکیویٹر، ان کا انتظام کر لیا گیا ہے تاکہ راستے میں جو کھڈے کھودے گئے ہیں، جو کنٹینر لگائے گئے ہیں، ان کو ہٹایا جا سکے۔ اب معاملات اس نہج پہ ہیں کہ جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں سرد مہدری آ رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے، آج مذاکرات کا آخری دن ہے عمران خان کی طرف سے، اور آج عمران خان اعلان کر سکتے ہیں کہ باقی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حالات اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے، مگر عمران خان پہ کوئی ان کی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ ان کی کون ضمانت لے سکتا ہے ملک میں اور نہ باہر؟ ملک میں اندر بھی کوئی عمران خان کی ضمانت نہیں لے سکتا اور باہر بھی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کو بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ضمانتی عمران خان کا کوئی ہے نہیں۔ اب حالات جو انٹرنلی ہیں وہ اتنے صحیح نہیں ہیں، ملک دوبارہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں چاہ رہی ہے کہ ملک میں استحکام ہو، اب آگے جا کے عمران خان کے کیسز میں مزید تیزی آئے گی، ان کو سزا دی جائے گی، القادر ٹرسٹ میں بھی ان کو سزا دی جائے گی، اور جو جی ایچ کیو کا 9 مئی کا جو ایک مقدمہ ہے جی ایچ کیو پہ حملہ، اس میں عمران خان پہ چارج فریم کیا جائے گا، ان میں بھی عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ 2 ایسے کیسز ہیں جن پہ عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، اور یہ زیادہ دیر اس میں نہیں لگے گی۔ آپ دیکھ لیں گے کہ دسمبر میں عمران خان کو ان کیسز میں سزا مل جائے گی۔ حالات پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو مزید تیزی لانے کے لیے کہا ہے، اور تمام اضلاع میں یہ احتجاج جب ہوگا تو پورے ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں 7 مظاہرے کیے جائیں گے، 7 دھرنے دیے جائیں گے۔ تو ایک بڑا پروگرام پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہوا ہے، اور تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ اس بار 5-6 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لایا جا سکے۔ مگر جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ
پختونخوا سے 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے جائیں گے. یہ تو کنفرم ہو گیا ہے. جو 1 لاکھ لوگ ہیں ان کی باقاعدہ ذمہ داری لے لی گئی ہے اور 10-15 ہزار لوگ جو ہیں وہ پہلے پنڈی اسلام آباد اور ہزارہ ڈویژن پہنچ گئے ہیں. تو یہ تعداد کم از کم اگر دیگر شہروں سے نکلتی ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پختونخوا میں ہیں، MNAs MPAs، وہ کیسے لوگوں کو موبلائز کریں گے؟ پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوگا، وہاں پہ گاڑیاں نہیں چھوڑی جائیں گی. اس کا انتظام تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم نے متبادل طور پہ کر دیا ہے. اب اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا انتظام انہوں نے کیسے کیا ہے. سندھ سے آج ریلیاں نکالی جائیں گی، کہا جائے گا کہ آج سے ہی آپ نکلیں، موبلائز ہوں، لوگوں کو نکالیں. تو یہ شام تک پتہ چل جائے کہ حالات مزید کس طرف جاتے ہیں. مگر فی الحال کے لیے ایسا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. اس میں عمران خان ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان کی ضمانت کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں تو یہ حکومت کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ انہوں نے پھر ایجیٹیشن کرنی ہے اور معاملات اور خراب ہو جائیں گے. اس لیے جو سختی کی جائے گی، مزید سختی کے لیے وہی جو 20-25 ہزار نفری ہے رینجر کی، پولیس کی، FC کی، اس کو لایا گیا ہے اور اسلام آباد کو مکمل طور پہ آج سے سیل کر دیا گیا ہے. کل کنٹینر رکھے گئے تھے، آج بھی کنٹینر رکھے جا رہے ہیں. جو کنٹینر رکھے تھے 400، پھر 150 اور مانگے گئے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 800-900 کنٹینر سے پورے شہر کو، ریڈ زون کو بند کر دیا جائے گا. پنڈی اسلام آباد کا راستے آپس میں بند کر دیے جائیں گے. اب حالات اگر آپ پورے شہروں کو بند کریں گے تو اس شہر میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جو ہے دفعہ 144 2 ماہ کے لیے لگا دی گئی ہے. کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، 5 بندے اکٹھے نہیں گھوم سکتے. یہ معاملات ساتھ آئیں گے. اور جو شیلز کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ شیلوں میں اضافہ، 50,000 شیل مانگے گئے ہیں، لاٹھی چارج کا خطرہ ہے. اب جب 22-23 ہزار نفری آپ اکٹھی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. اسی لیے یہ فورس جو حساس ادارے ہیں ان کے کہنے پہ جو فورس ہے، پولیس فورس اور رینجر اور FC میں اضافہ کر کے 22 سے 25 ہزار نفری برابر کر دی گئی ہے، تاکہ یہ اس مزاحمت کو روکے اور جو یہ الغار اسلام آباد پہ ہونے جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. مزید اپڈیٹ آتی ہیں تو اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.